बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी शादी की रात थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन कमरे में जाने से पहले एक अजीब वाक़या हो गया। एक ऐसी बात हो गई जिसने मुझे मेरी बीवी के पास जाने की सारी खुशी छीन ली थी। अब मैं मुरझा गया था। मेरा दिल पहले के जैसा नहीं रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा मैंने जिस औरत का तस्वुर किया था उसका रंग दूधिया था। वो बहुत ही खूबसूरत, नाजुक अंदाम सी थी। जबकि मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि भैया, आपकी बीवी तो काली स्याह है। उतने में मेरा छोटा भाई आया और कहने लगा, भाई, जिसकी बीवी काली हो उसका भी बड़ा नाम है। ऐसी दो बातें सुनकर मेरा तो ज़हन घूम गया। सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी काली होगी। कमरे में जाने की बजाय मैं छत की तरफ चला गया। वहां जाकर सोचने लगा कि अपनी शरीके सफ़र को क्या कहूँगा। क्या उसे ये कहूँगा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो इसलिए कि तुम्हारा रंग काला है, लेकिन ये बुरा हो जाएगा। बुरा होगा तो क्या? क्या मेरी माँ को नहीं पता था कि मुझे गोरी लड़कियाँ पसंद हैं? मैंने दिल में सोचा, फिर नीचे चला गया। मैं क्यों कमरे से बाहर रहूं? शादी मेरी हुई, कमरा मेरा है। मेरी बेगम को अगर मुझसे कोई मसला हुआ तो बाहर चली जाएगी। मैं अपने कमरे में आया तो मेरा दिल बस अजीब सा था। मैंने अपनी दुल्हन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तभी उसकी हल्की सी आवाज़ आई, मैं जानती हूँ आप मुझसे इस वजह से नाराज़ हैं कि मेरा रंग काला है, पर क्या करूँ, मैं काली होने के साथ साथ मोटी भी हूँ। मेरे अम्मा अब्बा ने बचपन से ही मुझे बस इसीलिए छुपा कर रखा कि कहीं मेरी शादी होने से पहले मैं काली कलोटी मशहूर न हो जाऊं। आप तो जानते हैं हमारा ख़ानदान कितना ताकतवर है। इन्होंने मेरी शादी आपसे कर दी। मैं तो इस शादी पर राज़ी थी या नहीं ये और बात है, पर आपकी अम्मा जान ने ज़िद की थी कि उन्हें शहरयार के लिए ही मेरा रिश्ता चाहिए, तो मैं भी आ गई। बाकी रही बात, अगर आप मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते तो मुझे भी ज़रूरत नहीं। मैं अपने आप में खुश रहूँगी, आप अपने आप में खुश रहिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ नापसंद है वो ये कि कोई मेरी शक्ल का मजाक उड़ाए या मेरे बारे में ऐसी बात कहे जो मुझे पसंद ना हो। इसलिए मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आपको काली लड़कियां वैसे ही नहीं पसंद। अगर आपने मुझे देख लिया, आपको मुझसे नफ़रत हो जाएगी। आप बात बात पर मुझे ताने देंगे। सो मैं अपनी शक्ल को छुपा कर रखूँगी, और आप मुझसे इस बात पर वादा करें कि आप भी कभी मेरी सूरत नहीं देखेंगे, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना मेरी तरफ से भी एक सर जंग का आगाज़ हो जाएगा। अपनी बीवी की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जैसा मैं सोच रहा था वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो तो बहुत बहादुर, ताकतवर और एक बोल्ड तबीयत की मालिक थी। मैंने कहा कि चलो, अल्लाह का शुक्र हुआ कि इसे भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं। मैं भी खुश, ये भी खुश रहेगी। अगले दिन मैं ऑफिस में गया था। मेरा मूड बहुत ऑफ था। मैंने सोचा था कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा। सब लोग मुझसे हैरान होकर पूछने लगे कि तुमने तो शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी ली थी, अब तुम ऑफिस फ़ौरन ही क्यों आ गए? मैंने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। मैंने खामोश से लहजे में कहा था, लेकिन बस कुछ मामलात ऐसे हो गए कि मुझे अगले ही दिन ऑफिस आना पड़ा। क्यों भाई, बीवी से बनी नहीं क्या? मेरे एक कलीग ने पूछा। मगर उन सब से हटकर मेरी नज़र कोमल पर पड़ी, जिसकी नज़रें आज मुझ पर मेहरबान हो रही थीं। कोमल इस ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। उसका सरापा हसीन और चेहरा किताबी था। उसे देखकर कोई भी इंसान फिसल सकता था। मैंने सोचा कि मैं कोमल से अपने दिल की बात करूँगा। कोमल से थोड़ी बहुत बातचीत भी थी। उस दिन मैं कोमल के पास ब्रेक के टाइम बैठ गया। कोमल कहने लगी, मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी काली कलोटी है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उसे यूं देखने लगा जैसे वो कोई पीर हो और मैं उसका मुरीद हूँ। सच तो यह है कि कोमल से अभी मैंने हल्की फुल्की बातचीत ही की थी। मैंने उसे कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया था। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, कोमल, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी काली कलोटी है? कहने लगी कि मेरे पास एक ख़ास ताकत है जिसकी वजह से मैं ये जान जाती हूँ कि अगले इंसान के पास क्या मसला है। मैं तो और ज़्यादा हैरान हो गया था। कोमल वाकई बहुत ज़हीन लड़की थी। मैं उसके साथ बैठकर बहुत अच्छा महसूस करता था। आज कोमल मुझ पर मेहरबान थी।
مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر کومل نے ایک ایسی بات کی کہ جس نے تو مجھے حیران ہی نہیں بلکہ پریشان بھی کر دیا۔ کومل کی نظریں مجھ پر یوں پھسل رہی تھیں جیسے کوئی محبوبہ اپنے محب کو دیکھتی ہے۔ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی اگر کالی ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ کومل نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا تھا کہ کومل یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، حالانکہ وہ ایک معقول لڑکی تھی، پر آج اس کی باتوں میں ایک عجیب پراسراریت تھی۔ کومل جیسی خوبصورت لڑکی بنا کسی پیسے کی ڈیمانڈ کے یا بغیر شادی کے کیسے مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی تھی؟ لڑکیاں اول تو کسی سے بات نہیں کرتیں، اور اگر بات کر بھی لیں تو ایسی باتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کومل کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، ایسے تو مت مجھے دیکھو، یہ نہ ہو کہ تمہیں ابھی سے پیار ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھتا، پر یہ تو بتاؤ کہ تم اچانک مجھ پر یوں مہربان کیسے ہو گئیں؟ مہربان ہو گئیں وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ فی الحال کے لیے تم اتنا جان لو کہ تم بہت اچھے ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کومل کے بارے میں یہ بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ ارے کیوں ممکن نہیں ہے، اس نے کہا تھا۔ کومل نے عجیب بے باکانہ انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کی یہ بات عجیب سی لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ خدا کے لیے مجھے جھوٹ مت بولو، مجھ سے جھوٹ کا سہارا پسند نہیں۔ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو کہو، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، تم سے شادی کر لوں گا۔ میری بات سن کر کومل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، ایک تو تم مردوں کو محبت کے نام پر شادی ہی کیوں سوچتی ہے؟ ابھی مجھے جان تو لو، ہم ایک دو دن باتیں کرتے ہیں، پھر ہم ملنا جلنا شروع کریں گے، آفس کے باہر ملیں گے، تب پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتے ہو یا نہیں۔ ہاں وہ تو بات تمہاری صحیح ہے، میں نے بھی یکدم اپنا ذہن بدل لیا تھا، کیونکہ اپنی بیوی صبا کو طلاق دینا بھی اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ یہ تو صرف میں نے بات کی تھی، آگے جانے کیا ہو کون جانے۔ میں بھی اب کومل کی اس بات پر راضی ہو گیا تھا، لیکن کومل کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ کومل اندر آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں صبر نہیں کر پایا، اس کی تعریف کر دی۔ ہنس کر بولی، یہاں تعریف کرو گے کیا سب کے سامنے؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں کچھ کھانا بھی بنا کر دوں گی اور تمہارے ساتھ وقت بھی گزاروں گی۔ میں یہ بات سن کر خوش بھی ہوا تھا اور حیران بھی۔ اچھا چلو، جیسے تم کہتی ہو میں ویسا ہی کر لوں گا۔ میری بات سن کر کومل خوش ہوئی، وہاں سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے پیچھے گیا۔ ہم لوگ آفس سے باہر نکلے، کومل نے اپنی گاڑی نکالی اور پھر ہم لوگ اس کے گھر آ گئے۔ کومل کی حرکتیں بہت عجیب سی تھیں۔ کومل جیسی خود اعتماد پڑھی لکھی لڑکی بنا کسی مطلب کے آخر کیوں مجھے پوچھ رہی تھی؟ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ خیر سے میں تو خاموشی سے اس کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا۔ اس کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ کہنے لگی، میری ماں اور 3 بھائی، 2 بہنیں بھی ہیں۔ میں نے کہا، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ بولی کہ تم آؤ گے تو تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرا خاندان کافی بڑا ہے۔ اس کی باتیں مجھے پریشان بھی کر رہی تھیں اور حیران بھی کہ آخر ایک لڑکی کے گھر میں اس طرح تنہائی کیسے میسر آ سکتی ہے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میری زندگی کس ڈگر پر جا رہی ہے۔ ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے، باہر کا موسم ابر آلود تھا۔ کومل اندر آئی، چائے کی پیالی میرے ہاتھوں میں تھمائی اور بولی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی یہی موسم رہے اور تم اور میں ہوں اور کوئی نہ ہو۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کی بجلی بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ کومل یکدم اٹھ گئی، رکو میں دیکھتی ہوں کہ بجلی کو کیا ہوا، مگر پھر اس کی آواز دھیرے سے بدل گئی۔ کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے کہ قدرت کو ایسا منظور ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں اور کوئی ہمیں سنے بھی نہ، دیکھے بھی نہ۔ کومل دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگی کہ وعدہ کرو، جو میں تم سے بات کہوں گی تم وہ پوری کرو گے، میں تمہارا عمر بھر ساتھ نبھاؤں گی۔ کومل کی باتیں اتنی پرلطف تھیں،
مجھے تو ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر کومل اپنی حد میں رہتے ہوئے مجھ سے ہر بات منوانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لمس ختم ہو گیا، کومل کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کومل نہیں کوئی اور ہے، یہ احساس کچھ اور تھا، آواز بھی بدلی بدلی سی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کومل اندھیرا ہے، مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر ایک قہقہا سا کمرے میں گونجا، اور پھر اچانک ہی میں نے دیکھا کومل نے بجلی کے بٹن پر ہاتھ رکھا، کمرہ روشن ہو گیا۔ کومل میرے سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ لڑکیوں کی طرح کیوں گھبرا رہے ہو؟ اس 16 سالہ لڑکی کی طرح تم گھبرا رہے ہو جس کو اس کا بوائے فرینڈ پہلی بار اپنے فلیٹ میں لے کر آتا ہے اور اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ کومل کی یہ عجیب بیہودہ باتیں سن کر مجھے وہ بری بھی لگ رہی تھی، لیکن کیا کرتا، تھی ہی اتنی خوبصورت کہ میں اس کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا میرے سامنے اور وہ دن ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ کرتا، بلکہ میں کوئی اور بات کہتا۔ میں اس لڑکی سے کہتا کہ ایسی باتیں کرنے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں، لیکن گھر کے حالات بھی ایسے تھے، کومل کی خوبصورتی، سب کچھ مل جل کر مجھے بہت زیادہ تباہ کن لگ رہا تھا۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ کہا کہ کومل اب مجھے چلنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ کومل مسکرائی اور کہنے لگی کہ ہاں ضرور جاؤ، لیکن اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ ضرور مانوں گا، میں واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے شادی کرنے کے لیے حامی بھی بھر دی تھی، پر میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچا، میں اپنی بیوی صبا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا صبا منہ اوندھے لیٹی ہوئی ہے۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بھی تو شادی کے بعد سے اس سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد میں نے آفس جانا شروع کر دیا، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اسے یوں لیٹا دیکھ کر میرا دل نہیں چاہا کہ میں کمرے میں آرام کروں۔ میں باہر آ گیا، دیکھا تو ٹیبل پر میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ میں بھائی کے پاس بیٹھا، بھائی کی نظریں مجھے ہی کھوج رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ لگتا ہے کہ آپ کے اور بھابھی کے بیچ میں کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا بھائی؟ تمہاری شکل پر لکھا ہے، میں کون سا کوئی پیر ہوں جو مجھے پتہ چل جائے گا، پر تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم بھابھی سے پیار نہیں کرتے۔ ہاں نہیں کرتا، کروں بھی کیسے؟ امی نے کالی کلوٹی بیوی لا کر میرے متھے لگا دی۔ بھائی ایسی باتیں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہو، وہ بھی نہیں کرتی کمبخت۔ میں یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی اٹھ چکی تھی۔ میں اس پر نظر پڑتے ہی منہ پھیر لیتا تھا، وہ بھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کل کومل سے بات کروں گا، آخری بار بات کروں گا، اور پھر میں اپنی دوسری شادی کی تیاری کروں گا۔ اماں سے کہوں گا اگر اسے طلاق چاہیے تو ٹھیک ہے، پر میں کیا جانتا تھا کہ کومل کوئی اور ہی فرمائش کر دے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن میں اس کے پاس گیا۔ کومل کہنے لگی کہ تمہیں پہلے میری ایک بات ماننا ہوگی۔ اگر تم میری بات مان لو گے تو اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی، تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا کومل تم منہ سے جو بھی لفظ نکالو گی میں پورا کروں گا، تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ میری بات سن کر کومل ہنس پڑی اور بولی اتنی آسان بات نہیں ہے، سو اتنی جلد بازی مت کرو، ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو تم پوری نہ کر سکو۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، تم جو کہو گی جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، بولی کہ چلو خاص بات ہے، لیکن اگر تم کر سکتے ہو، ہمت کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، پھر میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، جو تم کہو گے وہی ہوگا، تمہارے اشاروں پہ ناچوں گی۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنی زیادہ قربانیاں دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن میری ایک کمزوری ہے، پہلے تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ اب میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کومل سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے جو بات کہی اس نے تو جیسے میرے حواس ہی باختہ کر دیے۔ کہنے لگی کہ تم اپنی بیوی کو جان سے مار دو، اگر تم میرے لیے کسی کی جان لے سکتے ہو تو ہی میں یقین کروں گی کہ میرے لیے جان دے بھی سکتے ہو، ورنہ میں تم پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بات سن کر چکرا سا گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، وہ میری زندگی سے نکل جائے گی۔ ہنس کر بولی
تمہیں کیا لگتا ہے تم طلاق دو گے تو تم زندہ رہو گے؟ اس کے بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے اور پھر میں بیاہ ہونے سے پہلے ہی بیوہ ہو جاؤں گی۔ سو بہتر تو یہی ہوگا کہ تم میری بات کو مان لو اور جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ اپنی بیوی کو جان سے مار دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دو کہ تمہاری بہن کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس طرح وہ تمہارے ساتھ ہمدردی بھی جتائیں گے اور ساری زندگی تمہارے ممنون رہیں گے کہ تم نے کچھ کیا نہیں، ان کی بدنامی کا باعث نہیں بنے۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں اگرچہ تھا تو لاپرواہ، لیکن میں بالکل بھی بے رحم نہیں تھا۔ میں صبا کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ پر کومل بھی کوئی کم خوبصورت نہیں تھی۔ اس کی باتیں، اس کی ہر ایک ادا مجھے بہت پسند تھی۔ اب میں رفتہ رفتہ اس بات کو سوچنے پر آمادہ ہو گیا۔ کومل بھی صبح شام مجھے قائل کرنے لگی۔ بالآخر ایک دن میں نے کومل سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کی جان لے لوں گا، یوں ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ اس دن میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ شام کا وقت تھا جب میں اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے تھی، شاید کہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ یہ چاند رات کا دن تھا۔ میں نے کومل سے وعدہ کیا تھا کہ عید سے پہلے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگا دوں گا، اور پھر چاند رات والی رات میں بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی، چال بھی لڑکھڑائی ہوئی سی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ہلکے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، وہ تڑپنے لگی۔ پھر میں نے کرتے کرتے اس کے اوپر دباؤ بڑھانا شروع کیا، لیکن میری توقع سے پہلے ہی وہ جا کر زمین پر لگی۔ میں گھبرا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ میں نے آج بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ میرا پسینے میں ڈوبا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرا بھائی حیران ہو گیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ آپ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی مجھ سے۔ یہ بات سن کر میرا بھائی پریشان ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اسے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا ہو۔ کہنے لگا، بھائی اس میں فکر والی کیا بات ہے؟ دیکھو تم نے جو کیا ہے وہ مجبوری کے تحت کیا ہے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن بری خبر یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے بھائی باہر دروازے پر کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بہن سے ملنا ہے، اس کے لیے عیدی لے کر آئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ میں اپنے بھائی کی بات سن کر اور پریشان ہو گیا۔ ان سالوں نے بھی ابھی آنا تھا۔ میری بات سن کر میرے بھائی نے مجھے تجویز دی کہ فی الحال میں باہر چلوں اور انہیں کہہ دوں کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بھائی نے بھی وہی بات کی جو کومل نے کی تھی۔ پھر میرے بھائی نے بتایا کہ ہم اسے گھر کے صحن میں دفنا دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مٹی میں دفن ہوگی تو بدبو بھی نہیں آئے گی، یوں کچھ ہی عرصے میں لاش گل سڑ جائے گی اور پھر ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اس بات نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ فی الحال مجھے اپنی بیوی کا غم منانے کی بجائے اپنے آپ کو بچانا تھا، سو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں باہر چلا گیا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ باہر جائیں، جا کر اپنی بیوی کے بھائیوں کو سنبھالیں، بھابھی کی لاش کو میں دیکھتا ہوں۔ میں اداس چہرہ لے کر اپنے سالوں کے سامنے گیا۔ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے ان کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہماری بہن پر الزام لگا رہے ہو، یقیناً تم نے خود کچھ کیا ہوگا۔ اتنے میں میرا چھوٹا بھائی باہر آیا۔ اس نے ایک خط میری بیوی کے بھائیوں کو دکھایا۔ وہ خط پڑھ کر میں بھی حیران رہ گیا۔ اس میں تو صاف لکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے خوش نہیں، سو میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بیوی کے بھائیوں کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ اپنی بہن کو برا بھلا کہتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ میں پھر بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا کہ چلو میری بیوی کے بھائیوں نے تو کوئی طوفان کھڑا نہیں کیا۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو میری بیوی کی لاش کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم نے اسے کہاں دفنایا؟ کہنے لگا بھائی یہ بات بھول جائیں، بس اگر جتنا ذکر آپ کریں گے تو اتنی ہی پریشانی ہوگی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں تو خاموش ہو گیا، لیکن رات کا وقت ہوا تو مجھے اپنے بھائی کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں تو اپنے بھائی کو یہ کہہ کر بیٹھا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن میں باہر گیا نہیں تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو سو میں گھر میں ہی بیٹھ گیا، لیکن اب بھائی کے کمرے سے کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں سن کر
جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے دروازے کو بجایا، دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھائی، اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں دروازہ کھول چکا تھا۔ میرے بھائی نے اپنا سر جھکا لیا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صبا کو پانے کے لیے کیا۔ صبا کی صورت پر نظر پڑتے ہی میں حیران ہو گیا۔ صبا تو بہت حسین تھی، اس کا نہ ہی رنگ کالا تھا اور نہ ہی وہ بہت ہی بھدی یا پھر موٹی تھی، وہ تو بہت خوبصورت تھی۔ صبا، تم نے میری بیوی ہو کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ آپ بھی تو کسی کالی لڑکی کی صورت میں مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اگر میں غلط تھی تو آپ بھی غلط تھے، لیکن تم نے ایسا کیا کیوں؟ میں آپ کے بھائی کو پسند کرتی ہوں، بہتر ہے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ ویسے بھی آپ میرے بھائیوں کو یہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں، اب میں اصل میں بھاگنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی عورت کو رکھ کر میں نے کرنا بھی کیا تھا، موقع پر طلاق دے دی۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بھائی نے کومل جیسی لڑکی کو بھی میرے خلاف استعمال کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ قدرتی طور پر میری بیوی صبا کو حاصل کر سکے۔ کاش وہ خود ایک بار مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیتا تو میں رشتہ ہونے سے پہلے ہی یہ سب روک دیتا، پر اس نے شاید یہ سب کرنے کے لیے ناجائز راستہ اپنایا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔